मेरी दोस्त नताशा मेरा हाथ पकड़कर मिन्नत कर रही थी कि बस थोड़ी देर की बात है। इसके बाद मैं खुद तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ने चलूंगी। मैंने फौरन नफ़ी में सर हिलाया था। मैं हरगिज़ भी इसके साथ वहाँ नहीं जा सकती थी। मैंने कभी कॉलेज से वापसी में घर के अलावा कहीं और का रुख नहीं किया था, और वो चाहती थी कि मैं शहर के इस नामवर होटल में इससे मंगेतर से मिलने इसके साथ जाऊं। नताशा ने रूहान सी सूरत बनाकर कहा कि दुआ प्लीज़। वो सिर्फ कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर से आया है और हम दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते हैं। तुम्हें पता है कि मेरे घर का माहौल कितना सख्त है। मैं अकेली तो कहीं जा नहीं सकती। तुम्हारे साथ होने से किसी को शक नहीं होगा। मैंने घड़ी देखी तो नताशा फौरन बोल पड़ी कि अल्लाह की कसम, मैं तुम्हें 4 बजे से पहले तुम्हारे घर छोड़ दूंगी। बस 15 मिनट की बात है। नताशा के बार बार इसरार पर मैं हार मान गई और हम रिक्शा लेकर इस होटल पहुंच गए जहां वो पहले से ही मौजूद थे। होटल के पुरताइश हॉल में दाखिल होते ही मेरी घबराहट बढ़ गई। नताशा का मंगेतर अपने कज़न मिकाइल खान आफरीदी के साथ एक कोने वाली मेज़ पर बैठा हमारा इंतज़ार कर रहा था। वहां पहुंचते ही नताशा ने एक अजीब सी सूरत हाल पैदा कर दी। वो अपने मंगेतर के साथ बराबर वाली मेज़ पर बैठ गई और मुझे एक दूसरी मेज़ पर बैठने का इशारा किया जहां इसका कज़न मिकाइल खान आफरीदी मौजूद था। मैं तज़ब्बुज़ और शदीद शर्मिंदगी के आलम में वहाँ बैठ तो गई, मगर मेरी नज़रें मुसलसल नीचे झुकी हुई थी। मिकाइल खान आफरीदी ब्लैक कलर के ड्रेस में बेइंतहा डैशिंग लग रहा था। इसकी शख्सियत का सहर ऐसा था कि एक लम्हे के लिए मेरी सांसें रुक सी गई। इसने मेन्यू कार्ड मेरी तरफ किया तो मैंने आहिस्तगी से नफ़ी में सर हिला दिया। वो खुद ही कार्ड देखने लगा और फिर पूरी तरह मेन्यू कार्ड देखकर इसने वेटर को बुलाया और खुद ही ऑर्डर दे दिया। मैंने इससे कोई बात नहीं की और ना ही इसे देखने की हिम्मत की। मैं बार बार अपनी घड़ी देख रही थी और बेचैनी से दूसरी मेज़ पर बैठी नताशा की तरफ देखती, जो अपनी बातों में मगन थी। जब वेटर खाना लेकर आया तो मैंने हाथ लगाने से भी गुरेज किया, मगर मिकाइल ने बहुत धीमे और सुलझोए लहजे में कहा कि दुआ प्लीज़, आप आराम से खाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम वक्त पर निकल जाएंगे। इसके लहजे की नरमी ने मुझे थोड़ा पुरसुकून किया, लेकिन मेरे दिल की धड़कन अब भी तेज़ थी। मैंने मजबूरन थोड़ा बहुत खाया, मगर मेरी तमाम तर तवज्जो 4 बजने वाले वक्त पर थी। घड़ी देखने के साथ साथ मैं बार बार नताशा को भी देख रही थी, जो अपने मंगेतर का हाथ पकड़े किसी और ही दुनिया में पहुंची हुई थी। और फिर अगले मंजर ने जैसे मेरे अंदर कुछ तोड़ कर रख दिया। नताशा के मंगेतर ने इसके हाथों में फूलों के कंगन पहनाते हुए एक मखमली डिबिया बतौर तोहफा पेश की थी। नताशा ने बहुत खुशी से वो डिबिया खोली थी। इसमें से निकलने वाली खूबसूरत अंगूठी को अपनी उंगली की जीनत बनाया था। ये वो लम्हे थे जिन्होंने मेरे अंदर एक अजीब सा खालीपन भर दिया था। मेरी मंगनी को 6 महीने होने वाले थे। मेरे मंगेतर और मेरे दरमियान कभी कोई बातचीत नहीं हुई थी। हम कज़न्स थे। जब तक हमारा रिश्ता तय नहीं हुआ था, हम कई बार एक दूसरे से मिले थे, लेकिन मंगनी के बाद ना हमने एक दूसरे को देखा, ना कभी बातचीत की थी। ऐसा कोई खूबसूरत लम्हा कभी हमारे दरमियान बना ही नहीं था, जो मुझे मोहब्बत जैसे जज्बे का एहसास दिलाता। और आज नताशा को इसके मंगेतर के साथ इस कदर खूबसूरत लम्हे में देखकर मेरे अंदर वही खालीपन पैदा हुआ था। मुझे शिद्दत से महसूस हुआ कि मेरी ज़िंदगी में वो रंग गायब है जिस वक्त नताशा की ज़िंदगी को रोशन कर रहे थे। मिकाइल, जो अब तक खामोशी से मेरे तासुरात का जायज़ा ले रहा था, शायद मेरे दिल में उठने वाले इस तूफ़ान को भांप गया था। इसकी नज़रों में एक ऐसी हमदर्दी और तवज्जो थी जो मुझे अपने मंगेतर की जानिब से कभी नसीब नहीं हुई थी। इसने बहुत अपनाइयत से मेज़ पे रखा हुआ पानी का गिलास मेरी तरफ बढ़ाया और कुछ कहे बगैर अपनी नज़रें झुका ली, मगर इसकी खामोशी में भी एक ऐसी कशिश थी जो मुझे अनजाने में अपनी तरफ खींच रही थी। मैंने सोचा कि क्या मोहब्बत वाकई इतनी हसीन होती है जितना नताशा के चेहरे से आया था, या ये सब महज एक फ़रेब है जो हम जैसी लड़कियों को अपनी लपेट में ले लेता है। नताशा की खुशी देखकर जहाँ मेरे दिल में महरूमी का एहसास जागा था, चंद लम्हे से खामोशी में गुजरे थे कि मिकाइल ने बहुत आहिस्ता से मुझसे पूछा था, क्या आप सिंगल हैं या किसी रिलेशनशिप में हैं? इसके इस अचानक और बराह रास्त सवाल पर मैं चौंकी थी और एक पल के लिए जैसे हक्का बक्का रह गई। फिर मैंने बहुत आहिस्ता से इसे अपनी मंगनी के बारे में बता दिया था कि मैं मंगनी शुदा हूँ। मेरी बात सुनकर वो एक पुरस्कार सी मुस्कुराहट के साथ खुद ही कहने लगा कि लगता है आपके मंगेतर के पास आपके लिए वक्त नहीं है। और ये वो बात थी जो मुझे किसी तेज धार कांटे की तरह चुभी थी, क्योंकि इसमें कड़वी सच्चाई छुपी थी।
میں نے اپنی خفت مٹانے کے لیے جلدی سے نفی میں سر ہلایا تھا اور کہا کہ ہرگز بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دراصل ہمارے خاندان میں پردے کا بہت رواج ہے، ہم بہت سختی سے منگیتر سے پردہ کرتے ہیں۔ میری اس وضاحت پر میکائل نے بڑی حیرت سے اپنی آئی برو اچکائی تھی اور کہنے لگا کہ یہ کیسا پردہ ہے کہ آپ ساری دنیا کے ساتھ تعلق رکھ سکتے ہیں، سوائے اس ایک شخص کے جس کے ساتھ آپ کو پوری زندگی گزارنی ہے۔ اگر پردہ ہی کرنا ہے تو پھر ساری دنیا سے کرنا چاہیے، صرف اس منگیتر سے کیوں جس سے کل کو شادی ہونی ہے۔ میکائل کی اس منطقی بات پر میں سوچ کے گہرے سمندر میں ڈوب گئی تھی، کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ بات بالکل سچ تھی۔ میں اپنے منگیتر ہادی کے چھوٹے بھائیوں سے ہنسی مذاق اور بات چیت کر سکتی تھی، اپنے دوسرے کزن سے بھی ملتی تھی، لیکن ہادی سے ملنے پر مجھ پر اور اس پر سختی سے پابندی تھی۔ اور سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ تھی کہ کبھی ہادی نے خود بھی ایسی کوئی کوشش نہیں کی تھی کہ وہ چوری چپکے ہی صحیح مجھ سے کوئی رابطہ کر لے یا کوئی ایک ملاقات کر لے، جیسے نتاشا اور اس کا منگیتر آج کر رہے تھے۔ ہادی کی اس بے نیازی اور خاموشی نے میرے اندر ہمیشہ ایک تشنگی سی رکھی تھی، اور آج میکائل کی باتوں نے اس تشنگی کو ایک نام دے دیا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ شاید میری زندگی جس میں جوش اور جس محبت کی کمی ہے وہ ہادی کے پاس ہے ہی نہیں۔ میں میکائل کے چہرے کی طرف دیکھنے پر مجبور ہو گئی تھی، جس کی آنکھوں میں اس وقت ایک عجیب سی ہمدردی تھی، جیسے وہ میرے دل میں چلنے والی اس ساری جنگ کو پڑھ رہا ہو۔ نتاشا اب بھی اپنی خوشیوں میں مگن تھی، اور میں یہاں ایک اجنبی کے سامنے اپنے نصیب کا موازنہ کر رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے میکائل خان آفریدی وہ پہلا شخص ہے جس نے میرے اس خالی پن کو محسوس کیا ہے، جسے آج تک میرا اپنا منگیتر اور میرے گھر والے بھی نہیں سمجھ سکے تھے۔ اسی سوچ و بچار کے دوران اچانک میرے بیگ میں رکھے موبائل فون کی گھنٹی بجی تو میں بری طرح ہڑبڑا گئی۔ اسکرین پر گھر کا نمبر چمک رہا تھا، جس نے میرا اوسان خطا کر دیا۔ میں فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور تیزی سے قدم بڑھاتی نتاشا کی میز کے پاس پہنچی۔ میں نے اس کا کندھا جھنجھوڑا اور دبی آواز میں کہا کہ نتاشا، تم نے 15 منٹ کا کہا تھا، لیکن یہاں آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے، اب گھر چلیں ورنہ آج میری خیر نہیں۔ لیکن میری بات سن کر نتاشا کے منگیتر نے نتاشا کا ہاتھ نہیں چھوڑا، بلکہ بڑے اتفاق سے کہنے لگا کہ ابھی تو میں نے جی بھر کر نتاشا کو دیکھا بھی نہیں ہے اور آپ جانے کی بات کر رہی ہیں۔ میں اس کے اس بے باک جملے پر ششدر رہ گئی اور اسے دیکھنے لگی۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ کوئی سب کے سامنے اتنے ایمان سے ایسی بات کیسے کر سکتا ہے۔ نتاشا کے منگیتر نے ایک بار پھر نتاشا کا ہاتھ تھاما اور بہت ہی جذباتی عالم میں کہنے لگا کہ میں بہت جلد تم سے ملنے دوبارہ آؤں گا، تب تک اپنا خیال رکھنا۔ میں نے ایک دم شرمندگی سے اپنی نظریں چرائیں، کیونکہ ہمارے ہاں ایسے مناظر کا تصور بھی گناہ سمجھا جاتا تھا۔ میری نظر خود بخود میکائل پر پڑی، جو اب بھی اپنی میز پر بیٹھا تھا، اور اس کے لبوں پر ایک گہری اور معنی خیز مسکراہٹ تھی، جیسے وہ میری اس گھبراہٹ سے لطف اندوز ہو رہا ہو۔ میں نے نتاشا کا ہاتھ سختی سے پکڑا اور اسے تقریباً کھینچتے ہوئے ہوٹل سے باہر لے آئی۔ رکشا ملنے تک اور پھر پورے راستے میں نتاشا کو کوستی رہی تھی کہ آئندہ کبھی تمہارے ساتھ نہیں آؤں گی، تم نے کہا تھا کہ بس 15 منٹ کی ملاقات ہے، اور موصوف تو تمہارا ہاتھ پکڑ کر ایسے بیٹھے تھے جیسے ہم ساری زندگی کے لیے ہوٹل آ گئے ہیں۔ نتاشا میری باتیں سن کر صرف مسکرا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی سرشاری تھی جو مجھے مسلسل یہ احساس دلا رہی تھی کہ میں اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت جذبوں سے محروم ہوں۔ نتاشا کا بار بار اپنی انگوٹھی کو چھونا اور میکائل کی وہ باتیں میرے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھی۔ مجھے بار بار ہادی کا وہ خاموش اور بے حس چہرہ یاد آ رہا تھا، جس نے کبھی میرے لیے کسی جذبے کا اظہار نہیں کیا تھا۔ گھر پہنچنے تک میں ذہنی طور پر اس ہوٹل کی اس میز پر ہی رہ گئی تھی، جہاں میکائل خان آفریدی نے میرے منگیتر کی کمیوں کو ایک ہی جملے میں بے نقاب کر دیا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ ایک ملاقات میرے اندر بغاوت کا وہ بیج بو چکی ہے جو بہت جلد ایک تناور درخت بننے والا تھا۔ اسی شام جب میں ابھی ہوٹل کی یادوں اور میکائل کی باتوں سے پیچھا نہیں چھڑا پائی تھی کہ اچانک گھر کے باہر ہادی کی گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ میرے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی، جیسے میں نے کوئی چوری کی ہو۔ تھوڑی ہی دیر میں امی میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی بڑے کرک لہجے میں ہدایت دی کہ دعا، ہادی کسی ضروری کام سے آیا ہے، تم اپنے کمرے میں ہی رہنا اور باہر نکلنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ میں نے خاموشی سے سر جھکا لیا، مگر میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی نے سر اٹھایا تھا۔ امی کے باہر جاتے ہی میں نے کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھولا۔
باہر سے ہادی کی دھیمی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ سب کے ساتھ بیٹھ کر بڑے سلیقے سے باتیں کر رہا تھا۔ کچھ دیر گزری تو امی کچن میں چائے کے لوازمات تیار کرنے میں مصروف ہو گئی۔ یہی وہ موقع تھا جب میرے اندر کی بےتاب لڑکی نے مجھے اکسایا۔ میں نے سوچا کہ آخر وہ میرا منگیتر ہے، میں کیوں اسے چھپ کر دیکھوں۔ میں دبے پاؤں ہال کی طرف بڑھی، اور عین اس وقت جب وہ اکیلا صوفے پر بیٹھا کچھ فائلز دیکھ رہا تھا، میں اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ ہادی نے جیسے ہی نظر اٹھا کر مجھے دیکھا، اس کے چہرے پر خوشی یا اشتیاق کے بجائے حیرت اور ایک طرح کی ناگواری ابھری۔ اس نے فوراً ادھر ادھر دیکھا کہ کہیں کوئی ہمیں دیکھ تو نہیں رہا، اور پھر بہت ہی دھیمے مگر سپاٹ لہجے میں کہنے لگا، دعا، آپ میرے سامنے کیوں آ گئی؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے گھر والے اس بات کو اچھا نہیں سمجھیں گے؟ ابھی تائی امی آ جائیں گی، پلیز آپ اندر جائیں۔ اس نے یہ بات بہت نرمی سے کہی تھی، اس کے لہجے میں کوئی غصہ نہیں تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس کی یہ شرافت اور یہ اصول پسندی مجھے زہر کی طرح کڑوی لگی تھی۔ میرے ذہن میں فوراً نتاشا کے منگیتر کا وہ منظر گھوم گیا جو سب کے سامنے اس کا ہاتھ تھامے بیٹھا تھا، اور ایک یہ ہادی تھا جو مجھے سامنے دیکھ کر پریشان ہو رہا تھا۔ مجھے میکائل کی وہ بات یاد آئی کہ یہ کیسا پردہ ہے کہ آپ اس شخص سے چھپ رہے ہیں جس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ ہادی کا یہ محتاط رویہ، مجھے اس لمحے اپنی توہین محسوس ہوا۔ مجھے لگا جیسے وہ مجھ سے نہیں بلکہ کسی بوجھ سے بات کر رہا ہو۔ اس کی اس حد سے بڑی ہوئی فرما برداری نے میرے اندر موجود محبت کی تڑپ کو ایک دم بجھا دیا۔ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، اور ایک حقارت بھری نظر اس کے سپاٹ چہرے پر ڈال کر واپس اپنے کمرے کی طرف پلٹ آئی۔ میرے کانوں میں میکائل کا وہ جملہ گونج رہا تھا کہ آپ کے منگیتر کے پاس آپ کے لیے وقت نہیں ہے۔ آج مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ ہادی کے پاس صرف وقت ہی نہیں بلکہ میرے لیے وہ جذبات بھی نہیں ہیں جو ایک عورت کی ضرورت ہوتے ہیں۔ وہ ایک لکیر کا فقیر تھا جو صرف سماجی ڈھانچوں میں جینا جانتا تھا، جبکہ میرے خواب ان زنجیروں کو توڑنے کے لیے تڑپنے لگے تھے۔ ہادی کی اس نصیحت نے مجھے اس سے دور اور میکائل کی اس خیالی سحر کے اور بھی قریب کر دیا تھا جو مجھے ایک آزاد اور پرکشش دنیا کے خواب دکھا چکا تھا۔ میں نے تیزی سے اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں چیخ چیخ کر رہوں۔ ابھی میں اسی کرب میں مبتلا تھی کہ نتاشا کا فون آ گیا، جس کا لہجہ اچانک بہت بدلا ہوا اور طنزیہ تھا۔ دعا، تم تو بڑی دوگلی نکلی، نتاشا نے فون اٹھاتے ہی بغیر کسی تمہید کے کہا۔ میں اس کے وار پر ہکا بکا رہ گئی۔ تمہیں میری اور میرے منگیتر کی ملاقات اتنی بری لگ رہی تھی؟ تم نے مجھے ہوٹل میں اور واپسی کے پورے راستے میں کتنے سبق پڑھائے، کتنی باتیں سنائی کہ یہ سب گناہ ہے، یہ بے حیائی ہے، لیکن خود تم نے میکائل کے ساتھ ایک ہی ٹیبل پر بیٹھ کر اس پہ کیا جادو کیا ہے کہ وہ اب تمہارا نمبر حاصل کرنے کے لیے بےتاب ہو رہا ہے؟ نتاشا کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا ذہن معاف ہو گیا، لیکن دل کی گہرائیوں میں ایک انجانی سی خوشی نے سر اٹھایا۔ وہ میکائل خان آفریدی جو بے انتہا ڈیشنگ اور بااثر شخصیت کا مالک تھا، وہ میرے لیے بے چین تھا۔ نتاشا، تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے کوئی جادو نہیں کیا، تم جانتی ہو میں تو اسے دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ میں نے صفائی دینے کی کوشش کی، مگر میری آواز میں وہ پہلی والی سختی نہیں تھی۔ رہنے دو دعا، میکائل میرا پیچھا چھوڑ ہی نہیں رہا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اسے تمہاری وہ خاموشی، تمہارا وہ نظر جھکانا اور تمہاری وہ سادگی بھا گئی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اسے تمہارا نمبر چاہیے کیونکہ وہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ نتاشا کا لہجہ حسد اور حیرت کا ملا جلا نمونہ تھا۔ ایک طرف ہادی تھا جو مجھے سامنے دیکھ کر ڈر رہا تھا، اور دوسری طرف میکائل تھا جو مجھے دیکھے بغیر میری خاموشی کا اسیر ہو کر میرا نمبر ڈھونڈ رہا تھا۔ میرے اندر کے خالی پن کو جیسے اچانک کسی نے بھرنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے نتاشا کو سختی سے منع کر دیا کہ وہ میرا نمبر نہ دے، مگر میرا دل جانتا تھا کہ میں اب اس نام کے سحر سے کبھی آزاد نہیں ہو پاؤں گی۔ اس رات نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بیڈ پر لیٹے ہوئے بار بار میرا ذہن اسی ہوٹل کی میز اور میکائل کے اس گھمبیر لہجے کی طرف جا رہا تھا جس نے بڑی آسانی سے میرے روح کے خالی پن کو بھانپ لیا تھا۔ اگلی صبح کالج میں نتاشا کا رویہ بدلا بدلا تھا۔ وہ بار بار مجھے جتاتی رہی کہ میکائل نے اسے کئی بار فون کیا ہے اور وہ ہر صورت مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ آخر کار میرا ضبط ٹوٹ گیا، اور ایک کمزور لمحے میں نے نتاشا کے ہاتھ سے اس کا فون چھین لیا۔ جب میکائل کی کال آئی تھی، ہیلو، میری آواز کانپ رہی تھی۔ دعا، دوسری طرف سے وہی سحر انگیز اور پراعتماد آواز ابھری۔ مجھے لگا تھا کہ آپ اتنی ہمت نہیں کریں گی، لیکن شکریہ کہ آپ نے میری تڑپ کا مان رکھ لیا۔
میکائل نے جس انداز میں بات شروع کی وہ ہادی کے سپاٹ لہجے سے بالکل مختلف تھا۔ اس کے انداز میں نرمی، محبت، اپنائیت اور نہ جانے کتنے رنگ تھے۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل ڈولنے لگا، لیکن دوسرے ہی لمحے میں نے خود پر قابو پایا اور غصے میں کہا کہ آپ کیوں میرا نمبر مانگ رہے ہیں؟ میں نے آپ کو کل ہی بتا دیا تھا کہ میں منگنی شدہ ہوں۔ میری بات پر وہ دھیمے سے ہنسا اور کہنے لگا کہ اس منگنی میں آپ کتنی خوش ہیں یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ آپ کیوں اپنی زندگی ایک ایسے انسان کے پیچھے ضائع کرنا چاہتی ہیں جسے آپ کے جذبات کا احساس بھی نہیں ہے؟ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو مجھ سے محبت نہ سہی، آپ مجھ سے دوستی تو کر سکتی ہیں۔ میں آپ کے ادھورے پن کو دور کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بے انتہا نرمی سے جیسے میرے دل کی حالت کو اپنے لفظوں میں بیان کر رہا تھا اور میرے لبوں پر جیسے قفل لگ گیا تھا۔ مجھے اس کی باتیں زہر لگنی چاہیے تھی، مگر وہ مرہم بن کر میرے زخموں پر لگ رہی تھی۔ اس نے جس طرح میرے ادھورے پن کا ذکر کیا تھا وہ عین سچ تھا۔ میکائل کی آواز کا سحر ایسا تھا کہ میں نے فون بند کرنے کے بجائے اسے کان سے لگائے رکھا۔ اس نے مجھے یقین دلانا شروع کیا کہ وہ مجھے وہ سب کچھ دے گا جو ہادی نہیں دے سکا، یعنی توجہ، اہمیت اور محبت۔ اگلے چند دنوں میں نتاشا کا فون ہمارے درمیان رابطے کا مستقل ذریعہ بن گیا۔ میکائل روزانہ کالج کے باہر کھڑا ہوتا، اس کے ہاتھ میں کبھی میری پسندیدہ چاکلیٹ ہوتی تو کبھی کوئی ایسا چھوٹا سا تحفہ جو ہادی نے کبھی خواب میں بھی مجھے دینے کا نہیں سوچا تھا۔ وہ میری ہر چھوٹی بات پر غور کرتا، میرے اداس ہونے پر پریشان ہو جاتا اور میرے ہنسنے پر اپنی خوشی کا اظہار کرتا۔ آہستہ آہستہ ہادی کا وہ اصول پسند چہرہ میرے ذہن سے دھندلا ہونے لگا اور میکائل خان آفریدی کی شخصیت میرے پورے وجود پر حاوی ہو گئی۔ بات اب نتاشا کے فون سے آگے بڑھ کر میرے ذاتی فون تک آ پہنچی تھی۔ میں دن رات اپنے کمرے میں بند رہتی اور میکائل کے لفظوں کے سحر میں جکڑی رہتی۔ اس کی باتوں نے میرے اندر سے سارے خوف مٹا دیے تھے۔ میں جو نتاشا اور اس کے منگیتر کی ملاقات کے خلاف تھی، اب خود چھپ چھپ کر میکائل سے ملنے لگی تھی۔ وہ اکثر کالج سے واپسی میں مجھے پک کرتا اور اپنی گاڑی میں گھما پھرا کر میرے گھر سے کچھ دور مجھے چھوڑ جاتا۔ ایسے ایک دن گاڑی میں بیٹھے ہوئے اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ میں نے ڈر کر ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی تو اس نے اور مضبوطی سے پکڑ لیا۔ دعا، تم اس ہادی کے ساتھ کبھی خوش نہیں رہ پاؤ گی۔ وہ ایک ایسا انسان ہے جو زندگی کو صرف قاعدوں اور ضابطوں سے دیکھتا ہے۔ تم ایک تتلی ہو جسے اڑنے کے لیے پورا آسمان چاہیے، اور میں تمہیں وہ آسمان دوں گا۔ میکائل کی باتیں کسی نشے کی طرح میرے رگوں پہ میں اتر رہی تھی۔ ادھر گھر میں میری شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو چکی تھی۔ ہر گزرتا دن میرے لیے پھانسی کا پھندا بنتا جا رہا تھا۔ ہادی اب بھی ویسا ہی تھا۔ جب بھی گھر آتا تو نظریں جھکا کر امی ابا کے پاس بیٹھ جاتا۔ اس نے کبھی ایک بار بھی مجھ سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ میں اس شادی سے خوش ہوں یا نہیں۔ شادی کی وہ تیاریاں جو زور و شور سے چل رہی تھی، اس میں میری پسند شامل بھی ہے یا نہیں، یا پھر جو کچھ ہو رہا ہے اس میں کہیں بھی میری خوشی کو شامل کیا گیا ہے یا نہیں۔ اس کی سی خاموشی نے مجھے میکائل کے اور قریب کر دیا تھا۔ وقت تیزی سے گزرا اور وہ دن آ گیا جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ گھر میں میری شادی کے کارڈ چھپ کر آ گئے۔ میرا دم گھٹنے لگا۔ اگلے دن میں کالج جانے کے لیے نکلی تو کالج کی بجائے میں نے میکائل کو ملنے کے لیے بلوا لیا۔ جیسے ہی میکائل نے مجھے گاڑی میں بٹھایا، میں نے شادی کارڈ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اسے روتے ہوئے بتایا کہ اب صرف ایک ہفتہ رہ گیا ہے اور میں ہادی کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ میری بات سن کر میکائل کو خوشی ہوئی تھی، کیونکہ پچھلے کافی عرصے سے وہ میرے منہ سے یہی سننا چاہتا تھا۔ اس نے کئی بار مجھ سے شادی کی بات کی تھی، مگر میں ہر بار گھر والوں کی عزت کا سوچ کر چھپ رہی تھی۔ مگر اب جیسے جیسے دن قریب آ رہے تھے، میری جان نکلنے لگی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میکائل کے بغیر میں مر جاؤں گی۔ میکائل نے بہت سکون سے میرا ہاتھ تھاما اور کہا کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارا ہاتھ تھامنے کے لیے تیار ہوں، بس ایک قدم تمہیں اٹھانا ہوگا۔ اس نے مجھے ایک ایسے مستقبل کے خواب دکھائے جہاں کوئی پابندی نہیں تھی، کوئی خاموشی نہیں تھی، صرف ہم دونوں تھے۔ اس کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی تھی۔ میرے لیے قدم اٹھانا بہت مشکل تھا، کیونکہ اس سے نہ صرف میرے ماں باپ کی عزت خراب ہوتی بلکہ بہت سے رشتے بھی ٹوٹ جاتے، کیونکہ ہادی کوئی غیر نہیں بلکہ میرے چچا کا بیٹا تھا، اور اس کے چھوٹے بھائی کے ساتھ میری چھوٹی بہن کا رشتہ بھی طے ہو چکا تھا۔ اگر میری شادی ٹوٹتی تو کہیں نہ کہیں بہت سارے رشتے بھی خراب ہوتے، اور یہی سوچ کر میرا دل گھبرا رہا تھا۔ لیکن ایک طرف جہاں یہ ساری سوچی تھی، وہیں دوسری طرف میکائل کی محبت کسی چٹان کی طرح میرے آگے کھڑی تھی۔
میں نے میکائل سے سوچنے کا وقت مانگا تھا۔ 2 دن اور گزر گئے تھے اور پھر اس سے زیادہ میں یہ سب برداشت نہیں کر پائی۔ میں نے اپنے ماں باپ کی ممتا اور ان کی سفید داڑھی کا ذرا بھی لحاظ نہ کیا اور ایک رات اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا زیور اور کچھ کپڑے لے کر گھر سے نکل گئی۔ باہر کالی گاڑی میں میکائل میرا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے مجھے گلے سے لگایا اور کہا کہ آج سے تم میری ہو۔ ہم نے میکائل کے چند دوستوں کی موجودگی میں نکاح کر لیا اور وہ مجھے اپنے ایک عالی شان فلیٹ میں لے آیا۔ اس نے میرے لیے دلہن کے جوڑے کا انتظام کر رکھا تھا۔ ہر وہ چیز جو مجھے پسند تھی اس کے فلیٹ کی زینت بنی ہوئی تھی اور یہ سب دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی۔ اس نے میری چھوٹی سے چھوٹی خوشی کا خیال کیا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ سب کچھ خواب ہو، مگر یہی حقیقت تھی۔ شادی کی پہلی رات جب میکائل نے اپنی محبت مجھ پر نچھاور کی تو میں خود کو دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی سمجھنے لگی۔ میکائل نے تحفے میں مجھے فلیٹ کے کاغذات دیے تھے اور وعدہ کیا تھا کہ وہ جلد ہی مجھے اپنے گھر لے جائے گا اور اپنے والدین سے ملوائے گا۔ میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی اور کوئی بات نہیں تھی۔ مجھے جب بھی اپنے والدین کا خیال آتا تو میکائل اپنی محبت سے مجھے سنبھال لیتا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے پیچھے میرے گھر والوں کا کیا ہوا۔ شروع کے چند ہفتے تو ایسے تھے جیسے میں کسی جنت میں آ گئی ہوں، مگر جیسے جیسے وقت گزرا میکائل کا رویہ بدلنے لگا۔ اس کے فون پر دوسری لڑکیوں کے میسیجز آنے لگے۔ وہ اب اکثر راتوں کو گھر سے باہر رہتا اور جب میں سے سوال کرتی تو وہ غصے سے پاگل ہو جاتا۔ وہ کہتا کہ تم نے اپنی مرضی سے اپنا گھر چھوڑا تھا، میں نے تمہیں مجبور نہیں کیا تھا۔ ایک دن جب میں نے اس کے فون میں اس کی منگنی کی تصویریں دیکھی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ اپنے گھر والوں کی پسند سے اپنی کزن کے ساتھ منگنی کر چکا تھا۔ جب میں نے روتے ہوئے اس سے بے وفائی کا سبب پوچھا تو اس نے بے حسی سے جواب دیا کہ میں اپنے خاندان کو تمہاری خاطر نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے صدمے کی کیفیت میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا، میکائل، وہ محبت جس کے تم دعوے دار تھے، کیا وہ جھوٹی تھی؟ تم کس طرح میرے جذباتوں سے کھیل سکتے ہو؟ کیا میں بے وقوف ہوں؟ میں پاگل ہوں؟ میں نے بھی تمہارے خاطر اپنے خاندان کو چھوڑا ہے، اپنا سب کچھ قربان کیا ہے۔ میری بات پر وہ طنزیہ ہنسا اور کہنے لگا، ہاں تم ہو بے وقوف، بلکہ بے وقوف نہیں، تم بے شرم ہو۔ اس کے انداز نے میرے اندر آگ لگا دی تھی۔ ٹھیک ہے، میں ہوں بے شرم تو تم کیا ہو میکائل خان آفریدی؟ میں اکیلی تو اس مقام پر نہیں آئی تھی، مجھے اس نہج پر لانے والے تم ہی تھے، اور اب سارے الزام میرے سر، سارے قصور میرے۔ میکائل نے حقارت سے مجھے دیکھا اور کہا کہ جو لڑکی اپنے باپ کی عزت نیلام کر سکتی ہے وہ کسی کی سگی نہیں ہو سکتی۔ اس کے لفظوں نے مجھے کسی گہری کھائی میں پھینک دیا تھا۔ وہ مجھ سے منہ پھیر کر سو چکا تھا اور میں ساری رات روتی رہی تھی۔ اس کے بعد سب کچھ جیسے بدل کر رہ گیا تھا۔ اب وہ اکثر رات گئے گھر آتا اور شراب کی بو اس کے لباس سے آتی۔ جب میں اسے پوچھتی تو وہ مجھے دھکا دے دیتا۔ تم نے کیا سوچا تھا دعا، کہ میں تمہیں لے کر ساری زندگی تاج محل میں رہوں گا؟ تم جیسی لڑکی جو اپنے والدین کی سفید داڑھی کا بھرم نہ رکھ سکی، وہ میری کیا خاک وفادار ہوگی؟ اس کے ان الفاظ نے میرا کلیجہ چاک کر دیا تھا۔ وہ شخص جو مجھے تتلی کہتا تھا اب مجھے پاؤں کی جوتی سمجھنے لگا تھا۔ میں نے ایک ایسے شخص کے لیے اپنا گھر، اپنے ماں باپ چھوڑے تھے جس کی نظر میں بے شرم اور بے حیا تھی، ایک وقت گزاری کا مشغلہ تھی۔ وہ اپنی دولت سے شاید مجھے بھی خرید چکا تھا، اور یہی بات میری ضمیر کو کچو کے لگا رہی تھی۔ میں روتے ہوئے اپنے ماں باپ کو یاد کرنے لگی تھی، لیکن اب شاید رونے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میکائل کے لہجے کی وہ مٹھاس اب زہر میں بدل چکی تھی، اور اس کا فلیٹ پر آنا اب ہفتے میں صرف 1-2 بار رہ گیا تھا۔ میکائل اب 2 دن بعد گھر لوٹنے لگا تھا، اور پھر میرے لیے ایک نئی مشکل کھڑی ہو گئی تھی۔ انہی فلیٹوں میں رہنے والے چند امیر اوباش لڑکے میری عزت کے دشمن بن گئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ میں یہاں تنہا ہوں، اور جس شخص کے ساتھ آئی ہوں وہ اکثر غائب رہتا ہے۔ میں جب بھی کسی اشد ضرورت کے تحت یا کچن کا سامان لینے کے لیے فلیٹ سے باہر قدم نکالتی تو وہ لڑکے راہداریوں اور سیڑھیوں میں کھڑے ہو کر مجھ پر آوازیں کستے۔ ان کی آنکھوں میں چھپی ہوس مجھے اپنے وجود سے خوف زدہ کر دیتی تھی۔ ایک شام جب میں دودھ کا پیکٹ لے کر واپس آ رہی تھی تو ان میں سے ایک لڑکے نے میرا راستہ روکا اور نہایت غلیظ لہجے میں ہوٹنگ کرتے ہوئے کہا، او ڈارلنگ، تمہارا وہ شرابی شوہر کہیں مر کھپ گیا ہے کیا؟ یا پھر وہ واقعی تمہارا شوہر ہے بھی یا نہیں؟ ہمیں تو لگتا ہے کہ تم بس یہاں چند دنوں کی مہمان ہو، اگر وہ تمہیں وقت نہیں دیتا تو ہم حاضر ہیں۔ اس کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے پوری طاقت سے اسے دھکا دیا اور بھاگ کر فلیٹ کے اندر آئی۔ میرا پورا وجود پسینے میں شرابور تھا اور دل حلق میں آ گیا تھا، لیکن میری اذیت یہاں ختم نہیں ہوئی تھی۔
اب راتوں کا سکون بھی چھین لیا گیا تھا۔ جب میکائل گھر پر نہ ہوتا تو وہ اوباش لڑکے آدھی رات کو میرے فلیٹ کا دروازہ بجانا شروع کر دیتے اور باہر کھڑے ہو کر بےہودہ کہکے لگاتے۔ میں کمرے کے اندھیرے کونے میں دبک کر بیٹھ جاتی، اپنے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ لیتی تاکہ وہ آوازیں سنائی نہ دیں، مگر دروازے پر پڑنے والی ہر دستک میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگتی تھی۔ مجھے ہر لمحہ یہ ڈر رہتا کہ وہ کمزور دروازہ کسی بھی وقت ٹوٹ جائے گا اور میری رہی سہی ساکھ بھی مٹی میں مل جائے گی۔ ان خوفناک راتوں میں جب میں اکیلی ڈر سے کانپتی تھی تو مجھے اپنے باپ کی وہ کچی چھت اور ہادی کا وہ خوش اصول پسند رویہ یاد آتا، جو چاہے کیسا بھی ہو مگر مجھے تحفظ کا احساس تو دلاتا تھا۔ میں نے جس رنگین دنیا کے خواب دیکھ کر گھر کے دہلیز پار کی تھی، وہ دنیا بھی کالی کوٹری بن چکی تھی جس کا پہرے دار ایک بے حس انسان تھا۔ جب میکائل 2 دن بعد گھر لوٹا اور میں نے روتے ہوئے سے ان لڑکوں کی شکایت کی تو اس نے ہمدردی جتانے کے بجائے الٹا مجھ پر ہی غصہ نکال دیا۔ تمہیں باہر نکلنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اور اگر وہ کچھ کہتے ہیں تو برداشت کرو، میں ان امیر زادوں سے دشمنی مول نہیں لے سکتا۔ اس نے بے نیازی سے سگریٹ کا دھواں فضا میں اچھالتے ہوئے کہا۔ اس کے اس جملے نے مجھے جیتے جی مار دیا۔ پھر اس نے نیا حکم صادر کر دیا کہ میں اس کے لیے تیار ہو کر بستر پر آ جاؤں۔ میرے دل خون کے آنسو رو رہا تھا اور وہ مجھ سے حق وصول کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے صاف انکار کیا کہ میں اس وقت یہ سب نہیں چاہتی، مگر اب میرے انکار کی بھی اس کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اس نے زبردستی مجھے قابو کر لیا تھا اور پھر اپنی خواہش پوری بھی کر لی تھی۔ جب اس کا دل پوری طرح بھر گیا تو وہ مجھے اس خوفناک فلیٹ میں ان اوباش لڑکوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر اپنے گھر چلا گیا۔ اور پھر ایسے ہی 5 دن گزر گئے اور میکائل پلٹ کر نہیں آیا۔ میں دن رات اس کا انتظار کر رہی تھی، لیکن وہ تو نہ جانے کہاں گم ہو گیا تھا۔ ان 5 دنوں میں نے کیا کچھ برداشت نہیں کیا تھا۔ ان آوارہ لڑکوں کی باتیں، دروازے پہ کھڑے ہو کر ان کا شور مچانا، اور ساتھ ہی دن کی روشنی میں دوسرے فلیٹ والوں کا یہ کہنا کہ میں ایک بری عورت ہوں اور فلیٹس کا ماحول خراب کر رہی ہوں۔ میں بے قصور ہو کر بھی قصوروار ٹھہرائی جا رہی تھی، جبکہ وہ اوباش لڑکے اپنی حوث بھری نظروں سے مجھے پامال کرنے کے باوجود بھی مجرم نہ ٹھہرائے گئے تھے۔ 5 دن بعد جب میرا صبر ختم ہوا اور میکائل نہ لوٹا تو میں نے ایک فیصلہ کیا۔ میں خاموشی سے فلیٹ سے نکلی اور سیدھے اس کے گھر پہنچی۔ میں نے سوچا تھا کہ خود اس کے ماں باپ سے ملاقات کروں گی، ان کے پاؤں پکڑ لوں گی اور فریاد کروں گی کہ وہ مجھے اپنے بیٹے کی زندگی سے نہ نکالیں، اس کی دوسری شادی نہ کروائیں، مگر وہاں کا منظر دیکھ کر میری رہی سہی ہمت بھی جواب دے گئی۔ وہ پورا گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، ڈھولک کی تھاپ گونج رہی تھی اور میکائل اپنے بھائیوں کے ساتھ رقص کر رہا تھا۔ میں وہیں لان کے کونے میں گر کر رہ گئی۔ مجھے اپنا وہ گھر یاد آ رہا تھا، وہ ہادی یاد آ رہا تھا جس کی خاموشی میں کم از کم تحفظ تو تھا۔ میں نے ایک ایسے سراب کا پیچھا کیا تھا جس نے مجھے ریگستان کے بیچوں بیچ پیاسا مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ کاش میں اس دن نتاشا کے ساتھ اس ہوٹل نہ چاہتی۔ میں اپنے آپ کو ملامت کر رہی تھی۔ میں وہیں لان کے کونے میں کھڑی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی کہ اچانک ایک ملازم کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ میری خستہ حالی اور آنسوں سے بھرا چہرہ دیکھ کر اس نے شور مچا دیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گھسیٹتے ہوئے گیٹ سے باہر نکالنے کی کوشش کرنے لگا۔ کون ہو تم اور یہاں چوری چھپے کیا کر رہی ہو؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا، اور میرے رونے اور ملازم کے چلانے کی آواز سن کر میکائل اور اس کی ماں وہاں چلے آئے۔ مجھے وہاں اس حال میں دیکھ کر میکائل کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی۔ اس کی آنکھوں میں شدید خوف اور غصہ ایک ساتھ لہرایا۔ میں ایک دم ہی میکائل کے قدموں میں گر گئی اور رونے لگی۔ خدا کے واسطے مجھ پر یہ ظلم نہ کرو۔ تم کیسے دوسری شادی کر سکتے ہو؟ وہ محبت کے وعدے، وہ باتیں، کیا وہ سب کچھ جھوٹ تھا؟ اگر تمہیں یہی سب کرنا تھا تو مجھے محبت کے نام پر میرے گھر سے کیوں فرار کروایا؟ اس کی ماں نے حیرت سے مجھے دیکھا اور پھر میکائل کی طرف مڑی۔ میکائل، یہ لڑکی کون ہے اور یہ سب کیا کہہ رہی ہے؟ میکائل کی زبان جیسے تالو سے چپک گئی، مگر میرے ضبط کا بندھن ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے روتے ہوئے سارا سچ ان کے سامنے اگل دیا کہ کس طرح میکائل نے مجھے محبت کے جال میں پھنسایا اور کس طرح ہم نے چھپ کر نکاح کیا، اور میں اس کی منقوہ بیوی ہوں۔ یہ سنتے ہی میکائل کی ماں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان کے خاندان کی نام نہاد عزت پر جیسے کسی نے کالک مل دی ہو۔ انہوں نے نفرت بھری نظروں سے پہلے مجھے دیکھا اور پھر غصے سے تپتے ہوئے میکائل کی طرف مڑی۔ میکائل، یہ تم نے کیا گند گھولا ہے؟ اگر یہ بات باہر نکلی تو ہم کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ابھی اور اسی وقت اس لڑکی سے پیچھا چھڑاؤ، اسے طلاق دے کر قصہ ختم کرو، ورنہ یہ بدنامی ہمیں جیتے جی مار دے گی۔
میکائل جو اپنی ماں کے سامنے ہمیشہ ایک فرمانبردار بیٹا بننے کی اداکاری کرتا تھا، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہچکچایا۔ اس نے میری طرف دیکھا، وہ آنکھیں جن میں کبھی میرے لیے پیار کے جھوٹے دعوے ہوتے تھے اب آگ برسا رہی تھی۔ اس نے پتھر دل بن کر وہ الفاظ ادا کیے جنہوں نے میری دنیا اجاڑ دی۔ میں میکائل خان آفریدی، تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ وہ الفاظ میرے کانوں میں سیسے کی طرح اترے اور میں وہیں زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ میں نے جس شخص کے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑا، اس نے اپنی ماں کے ایک اشارے پر مجھے سرعام ذلیل کر کے طلاق دے دی۔ میکائل کی ماں نے ملازم کو اشارہ کیا، اسے دھکے دے کر باہر نکال دو، اب اس کا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجھے گیٹ سے باہر پھینک دیا گیا۔ پیچھے خوشیوں کے گیت اور ڈھولک کی آوازیں اب بھی آ رہی تھیں، مگر میرے سامنے صرف کالی سڑک اور عمر بھر کا اندھیرا تھا۔ میں نے اس مقام پر پہنچ کر خود سے وہی سوال کیا۔ میں بے وقوف تھی، میں پاگل تھی، مگر میکائل خان آفریدی تم تو سب سے بڑے گنہگار نکلے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اب کہاں جاؤں۔ وہ فلیٹ جس کی چابی میرے پاس تھی، وہاں میرے لیے اب صرف اور صرف ذلت اور خوف باقی بچا تھا۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ اگر میں وہاں لوٹی تو وہاں رہنے والے وہ امیر زادے جو پہلے ہی میری تنہائی کا فائدہ اٹھانے کی طاق میں تھے، میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کوئی جائے پناہ نہیں تھی، اس لیے قدموں کی تھکن اور روح کی شکستگی کے ساتھ میں نے مجبوراً اپنے گھر کا راستہ اختیار کیا۔ جب میں اپنے گھر کے پرانے اور شناسا دروازے پر پہنچی تو وہاں لگی رنگ برنگی لائٹیں دیکھ کر چونک گئی۔ گھر کا وہ دروازہ جو کبھی میری رخصتی کی تیاریوں کے لیے سجنا تھا، آج بھی روشنیوں سے نہایا ہوا تھا۔ اندر سے شور شرابے اور ہنگامے کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کوئی بہت بڑی تقریب ہو رہی ہو۔ مجھ میں اندر جانے کی ہمت نہیں تھی، پاؤں جیسے من بھر کے ہو گئے تھے۔ میں وہیں دروازے کے قریب ایک کونے میں سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اتنے میں گلی کے موڑ سے ایک گاڑی نمودار ہوئی اور عین دروازے کے سامنے آ کر رکی۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں اس گاڑی کو اچھی طرح پہچانتی تھی، وہ ہادی کی گاڑی تھی۔ ہادی گاڑی سے اترا تو وہ ہمیشہ کی طرح نہایت سلجھا ہوا اور باوقار لگ رہا تھا۔ اس کے کپڑے اور انداز دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے وہ کسی خاص تقریب کے لیے تیار ہو کر آیا ہے۔ مجھے اس حال میں وہاں بیٹھا دیکھ کر اس کی آنکھوں میں حیرت اور صدمے کے سائے لہرائے۔ میں نے شرمندگی سے فوراً نظریں چرا لی۔ کاش زمین پھٹ جاتی اور میں اس میں سما جاتی۔ وہ تیزی سے میرے نزدیک آیا اور اس نے بازو سے تھام کر مجھے کھڑا کیا۔ اس کے لمس میں آج وہی پرانا تحفظ تھا جس کا میں نے میکائل کے جھوٹے پیار کے لیے سودا کر دیا تھا۔ میرے دل میں عجیب و غریب خیالات چل رہے تھے۔ گھر میں آج کس کی شادی تھی؟ یہ کس چیز کا جشن تھا؟ کیا ہادی کا اب بھی میرے گھر سے کوئی واسطہ تھا؟ کیا اس نے مجھ جیسی بھاگی ہوئی لڑکی کی وجہ سے اپنا تعلق ختم نہیں کیا تھا؟ میرے لبوں پر جیسے مہر لگ گئی تھی۔ مجھ میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ میں اس سے کوئی ایک سوال بھی کر پاتی۔ ہادی نے کچھ کہے بغیر میری آنکھوں میں دیکھا۔ ان آنکھوں میں آج کوئی طعنہ نہیں تھا، کوئی غصہ نہیں تھا، بس ایک گہرا دکھ تھا جس نے میری روح کو مزید چھلنی کر دیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ تقدیر نے مجھے وہاں لا کھڑا کیا ہے جہاں سچائی اور فریب کے درمیان کا فرق اب بالکل واضح ہو چکا تھا۔ بنا کوئی سوال پوچھے وہ میرا ہاتھ تھام کر مجھے گھر کے اندر لے گیا، جہاں کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میری چھوٹی بہن دلہن بنی بیٹھی تھی اور میرے گھر والے خوشیوں کے گیت گا رہے تھے۔ ایسے لگتا تھا جیسے گزرے چند مہینوں میں وہ میرا غم بھلا چکے تھے، لیکن جیسے ہی ان کی نظر مجھ پر پڑی، سب کے چہرے پہ تکلیف اور حیرت کے سائے منڈلانے لگے تھے۔ محفل میں ایک دم سناٹا چھا گیا تھا۔ میں ڈر کے مارے ہادی کے پیچھے چھپنے لگی کہ اب شاید ابا کا غصہ مجھ پر ٹوٹ پڑے گا، لیکن منظر اس کے بالکل برعکس تھا۔ میرے بابا دوڑ کر مجھ تک آئے تھے اور مجھے زور سے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ ان کے آنسو میری چادر کو بھگو رہے تھے۔ کہاں چلی گئی تھی تم دعا؟ ہم نے تمہیں کہاں کہاں نہیں تلاش کیا، بس تمہارا وہ ایک خط ملا تھا جس میں تم نے اپنے جانے کا ذکر کیا تھا۔ ایک بار تو بتاتی کہ تم کسی اور کو پسند کرتی ہو۔ خدا کی قسم میں خود تمہارا اور ہادی کا رشتہ ختم کر دیتا، لیکن یوں رات کے اندھیرے میں تم گھر سے کیسے چلی گئی؟ ہم پر کیسے قیامت گزری ہے تمہیں علم بھی ہے؟ ابا نے مجھے سینے سے لگا کر جیسے اپنے اندر کے سارے غم مٹا دیے تھے، اور میں حیران ہو کر ان کی باتیں سن رہی تھی۔ مجھے تو لگا تھا وہ میرے منہ پر تماچا ماریں گے، مجھے دھکا دے کر گھر سے نکالیں گے اور مجھے برا بھلا کہیں گے، لیکن وہ تو مجھے سینے سے لگائے پیار جتا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ گڑیا، ہم تمہارے بھلے کے لیے تم پر غصہ کرتے تھے، تمہیں بری چیزوں سے دور رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ ہم مانتے ہیں کہ ہم بہت سخت مزاج تھے، لیکن وہ صرف اور صرف تمہاری بھلائی کے لیے تھا۔ ہم نے کبھی تمہیں اپنے سے دور کرنے کا نہیں سوچا تھا۔
ابا کی شفقت نے میرے ضمیر کو بری طرح جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ مجھے اپنا آپ دنیا کا غلیظ ترین انسان لگنے لگا تھا۔ میں نے جس محبت کے لیے ان ہیرو جیسے رشتوں کو ٹھکرایا تھا، وہ محبت صرف ایک دھوکہ تھی، ایک تماشا تھی۔ ابا کی باتوں نے مجھے یہ احساس دلایا کہ والدین کی سختی میں دراصل ہماری ہی حفاظت چھپی ہوتی ہے۔ میں نے روتے ہوئے ابا کے ہاتھ چومے اور پھر میری نظر ہادی پر پڑی، جو ایک کونے میں کھڑا خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اب بھی وہی وقار تھا، اور آج مجھے سمجھ آیا کہ اس کا مجھ سے پردہ کرنا اور مجھ سے فاصلہ رکھنا دراصل اس کی بے رخی نہیں بلکہ میری عزت کی حفاظت اور اس کے خاندان کی روایت کا پاس تھا۔ میں نے ایک غلط فیصلے سے اپنی اور ان سب کی زندگیوں میں جو زہر گھولا تھا، اس کا پچھتاوا اب میری زندگی کا مقدر بن چکا تھا۔ میرے بابا نے دنیا کی پرواہ نہ کرتے ہوئے مجھے واپس اپنا لیا تھا، اور یہ جشن دراصل میری چھوٹی بہن کی شادی کا جشن تھا، جس کی شادی ہادی کے چھوٹے بھائی کے ساتھ ہو رہی تھی۔ ہادی اور اس کے گھر والے بہت سلجھے ہوئے اور پڑھے لکھے لوگ تھے۔ وہ سمجھدار تھے، اس لیے انہوں نے میرے بھاگنے کی سزا میری معصوم بہن اور میرے گھر والوں کو نہیں دی تھی، بلکہ انہوں نے حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے رشتوں کو مزید مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ میری بہن سے اس کی مرضی پوچھی گئی تھی، اور وہ اپنی مرضی سے ہی ہادی کے بھائی سے شادی کر رہی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے میری بہن بہت عزت اور وقار کے ساتھ رخصت ہوئی تھی، اور پھر میرے گھر والوں نے دوبارہ اسی محبت اور عزت کے ساتھ مجھے میرے گھر میں جگہ دے دی تھی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد میں نے ہمت جمع کی اور اپنی طلاق کا سارا قصہ اپنے والدین کو کہہ سنایا۔ میری باتیں سن کر میرے والدین کو بہت دکھ پہنچا تھا کہ میں نے ایک شراب کے پیچھے بھاگ کر اپنے ساتھ اتنا غلط کر لیا تھا، اور اس شخص نے مجھے کس طرح سرعام ذلیل کیا تھا۔ میں نے اس کے بعد اپنی زندگی کے دن خاموشی اور توبہ کے ساتھ گزارے تھے، اور عدت کے دوران خود کو مکمل طور پر گھر کی چار دیواری تک محدود کر لیا تھا۔ جب میری عدت ختم ہوئی تو ایک شام میں نے دیکھا کہ چاچا ایک بار پھر ہادی کا رشتہ لے کر ہمارے گھر چلے آئے تھے۔ جب مجھے یہ بات پتہ چلی تو میں حیران رہ گئی۔ مجھے لگا شاید میں نے غلط سنا ہے۔ میں انکار کرنے کی غرض سے ڈرائنگ روم کے دروازے تک گئی تاکہ انہیں بتا سکوں کہ میں اب ہادی کے قابل نہیں رہی ہوں، لیکن جیسے ہی میں دروازے کے قریب پہنچی تو مجھے چاچا کے ساتھ ہادی کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ بابا سے بہت سنجیدگی اور مان سے کہہ رہا تھا کہ تائے ابا، میں دعا سے پہلے بھی بہت محبت کرتا تھا اور آج بھی کرتا ہوں۔ اس عزت کے ساتھ رکھنا میرا فرض ہے۔ پہلے بھی یہ رشتہ میری مرضی سے قائم ہوا تھا، اور اب ایک بار پھر میں اس ٹوٹے ہوئے رشتے کو دوبارہ جوڑنا چاہتا ہوں۔ دعا سے غلطی ہوئی تھی، مگر وہ انسان ہے، اور میں اس کی تمام تلخ یادوں سمیت اپنانے کے لیے تیار ہوں۔ ہادی کے الفاظ میرے دل پر مرہم کی طرح لگے تھے۔ جس ہادی کو میں پتھر دل اور خشک مزاج سمجھتی تھی، اس کے سینے میں محبت کا اتنا بڑا سمندر چھپا تھا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میکائل، جس نے محبت کے نام پر مجھے ذلیل کیا تھا، اور ہادی نے خاموشی کے لبادے میں مجھے وہ عزت دی تھی جس کی میں حقدار نہیں تھی۔ اس دن مجھے سمجھ آیا کہ اصل محبت وہ نہیں ہوتی جو ہوٹلوں میں بیٹھ کر ہاتھ تھامنے اور جھوٹے وعدے کرنے سے جتائی جائے، بلکہ اصل محبت وہ ہوتی ہے جو مشکل وقت میں آپ کا پردہ رکھے اور آپ کو گرنے سے بچا لے۔ مگر اس بار بابا نے صاف کہہ دیا کہ اس بار وہ میری اجازت کے بغیر میرا رشتہ طے نہیں کریں گے، کیونکہ وہ اب بھی کوئی فیصلہ مجھ پر تھوپنا نہیں چاہتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد بابا خود میرے کمرے میں آئے۔ ان کے چہرے پہ ایک عجیب سا سکون اور آنکھوں میں فکر تھی۔ جب انہوں نے مجھ سے میری مرضی پوچھی تو میں ضبط نہ کر سکی اور روتے ہوئے ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ میں نے زاروں کے تار روتے ہوئے اپنی تمام غلطیوں کی معافی مانگی اور اعتراف کیا کہ میں نے ان کی تربیت اور محبت کی قدر نہیں کی تھی۔ میں نے خود ہادی کے رشتے کے لیے ہاں کہہ دی، کیونکہ اب مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ زندگی میں سحر انگیز باتوں سے زیادہ اہمیت اس تحفظ اور عزت کی ہوتی ہے جو ہادی جیسے لوگ فراہم کرتے ہیں۔ اگلے ہی ہفتے میرے والدین نے بہت سادگی مگر وقار کے ساتھ مجھے ہادی کے ساتھ رخصت کر دیا تھا۔ میں اس بات پر حیران تھی کہ نہ چاچا چاچی نے میری ماضی کی غلطیوں پر کوئی اعتراض اٹھایا، اور نہ ہی خاندان کے کسی اور فرد نے میری واپسی پہ کوئی حرف ملامت کہا۔ ہادی نے سب کے لبوں پر خاموشی کی مہر لگا دی تھی، اور اس نے مجھے جس مان سے اپنے گھر کی زینت بنایا، اس نے میرے دل سے میکائل کے دیے ہوئے ہر زخم کو دھو ڈالا۔ رخصتی کے بعد جب میں ہادی کے سامنے تھی تو اس نے ایک بار پھر وہی سنجیدہ مگر نرم لہجہ اختیار کیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کی خاموشی اور پردہ دراصل میری پاکیزگی کا احترام تھا، نہ کہ بے رخی۔ مجھے اب سمجھ آ چکا تھا کہ محبت کا مطلب وہ باش لڑکے یا میکائل جیسے سراب نہیں ہوتے، بلکہ محبت وہ مضبوط سائبان ہے جو طوفان میں آپ کا ہاتھ تھام لے۔ میں نے پچھتاوے کی آگ سے نکل کر شکر گزاری کی دنیا میں قدم رکھ دیا تھا۔ کچھ عرصہ گزر گیا اور میں ہادی کی رفاقت میں اپنی پچھلی زندگی کے
تمام تلخ نقوش بھلا چکی تھی، لیکن قدرت کا اپنا ایک نظام انصاف ہے جو خاموشی سے کام کرتا رہتا ہے۔ ایک صبح میں ناشتے کی میز پر بیٹھی تھی کہ ہادی کے ہاتھ میں موجود اخبار کی ایک شہ سرخی پر میری نظر پڑی۔ وہ خبر شہر کے نامور بزنس مین میکائل خان آفریدی کے بارے میں تھی، جس کی شادی ایک طاقتور پولیٹیشین کی اکلوتی بیٹی سے ہوئی تھی، اور اسی سیاسی اثر و رسوخ کی وجہ سے اس کی زندگی کی ہر خبر اخبار کی زینت بنتی تھی۔ خبر کچھ یوں تھی کہ میکائل خان آفریدی اپنی اہلیہ اور کمسن بیٹے کے ساتھ ایک ہائی پروفائل رات کی پارٹی سے واپس لوٹ رہا تھا۔ اس کی لگژری گاڑی بے قابو ہو کر پل سے نیچے جا گری۔ حادثہ اتنا ہولناک تھا کہ گاڑی کے اگلے حصے کے پڑکچے اڑ گئے تھے۔ موضاتی طور پر اس کی بیوی اور بچہ محفوظ رہے اور انہیں معمولی خراشیں آئیں، لیکن میکائل جو خود ڈرائیونگ سیٹ پر تھا اس بدترین حادثے کا اصل نشانہ بنا۔ ڈیش بورڈ اور انجن کا ملبہ اس کی ٹانگوں پر اس بری طرح پیوست ہوا کہ ڈاکٹروں کو کئی گھنٹوں کے آپریشن کے بعد اس کی زندگی بچانے کے لیے اس کی دونوں ٹانگیں کاٹنی پڑی۔ وہ شخص جسے اپنی وجاہت، اپنے خط کاٹ اور اپنے رعب پر اس قدر غرور تھا کہ وہ لڑکیوں کی زندگیوں کو محض ایک مشغلہ سمجھ کر کچل دیتا تھا، آج وہ تاحیات ویل چیئر کا محتاج ہو چکا تھا۔ اخبار میں لگی تصویر میں اس کا وہ چہرہ جو کبھی تکبر سے چمکتا تھا، اب پٹیوں میں جکڑا ہوا اور کرب سے تھکا ہوا نظر آ رہا تھا۔ مجھے وہ وقت یاد آیا جب میں اس کے فلیٹ میں اکیلی اوباش لڑکوں کے خوف سے کانپتی تھی اور وہ میری بے بسی کا تماشا دیکھتا تھا۔ آج وہ خود اپنی بے بسی کی تصویر بن چکا تھا۔ اس کے سسر جو ایک بڑے پولیٹیشین تھے، انہوں نے بھی اپنی بیٹی کی زندگی ایک معذور شخص کے ساتھ گزارنے کے بجائے علیحدگی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ میکائل اب ان کے کسی کام کا نہیں رہا تھا۔ میرا دل لرز اٹھا تھا۔ یہ انتقام نہیں تھا بلکہ مکافات عمل تھا۔ میں نے اخبار بند کیا اور جائے نماز پر جا کر سجدہ شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے ہادی جیسے مخلص انسان کی پناہ میں دے کر نہ صرف سنبھال لیا بلکہ مجھے وہ عزت بھی لوٹا دی جو میں نے اپنے ہاتھوں سے گنوا دی تھی۔ میکائل کا انجام رہتی دنیا کے لیے ایک مثال تھا کہ کسی کی معصومیت اور مجبوری سے کھیلنے والوں کا انجام کتنا عبرتناک ہوتا ہے۔ میں اب اپنی زندگی میں مطمئن تھی کیونکہ میرے پاس ہادی کی صورت میں وہ سچا پیار تھا جو لفظوں سے نہیں بلکہ عمل سے جھلکتا ہے۔